Welcome to COA CSS Online Academy. This is Pressy Writing class for CSS, PMS and PCS. In this class, we will learn four-step method for Pressy Writing. We will learn how to extract title, important rules related to Pressy Writing. Pressy Writing is a question which appears in CSS Pressy and Composition paper for 20 marks. In this question, a passage is given and it is asked to write Pressy for the following passage and suggest a suitable title. First of all, there is a need to differentiate what is difference between a passage and a paragraph. Paragraph is a single unit composed of a number of sentences. Like this is one paragraph, this is second paragraph. While a passage is a combination of paragraph, it can be a combination of two paragraphs like this passage, or it can be a combination of more than two paragraphs. You should produce only one paragraph in your answer. For Pressy Writing, we will discuss four steps. Step number 1 is read the original passage twice or thrice. Original passage को 2 या 3 दफा पढ़ना है. Identify topic sentences. Topic sentence को identify करना है. Separate main clause plus details related to topic sentence in bracket. हर main idea और उससे related detail को bracket के अंदर close करते जाना है. Let us solve Pressy of CSS 2002 by following the steps guidelines given in step number 1. First of all, we have to read the passage twice or thrice. As I have read the passage, paragraph को पढ़ते हैं और उसके अंदर से topic sentence और को separate करते हैं, main ideas और उससे related details को bracket के अंदर close करते हैं. The official name of our species is Homo sapiens, but there are many anthropologists who prefer to think of man as Homo faber. The Smith, the maker of tools, it would be possible. हमारी स्पीशीज का ऑफिशियल नेम तो होमो सेपियन है, लेकिन बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है इसको होमो फेबर के नाम से जानते हैं. और होमो फेबर का मतलब क्या है? द मेकर ऑफ टूल्स. I think to reconcile these two definitions in a third, if man is a knower and an efficient doer, it is only because he is also a talker. Writer says कि मेरे ख्याल में इन दो डेफिनेशन को होमो फेबर और होमो सेपियन को अगर कंबाइन किया जाए, नोअर और एफिशिएंट डूअर सिर्फ उससे इस वजह से है बिकॉज ही इज अ टॉकर. इस सेंटेंस से हमें ये समझ आती है कि जो पीछे वाले दो सेंटेंसेस थे वो बेसिकली इस लास्ट सेंटेंस के लिए लिखे गए थे, वो इसका कंटेक्स्ट है. इस बात पे एम्फेसिस करने के लिए कि मैन इज आल्सो अ टॉकर. इट मींस कि इस पैसेज के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है, इफ मैन इज अ नोअर एंड एन एफिशिएंट डूअर, इट इज ओनली बिकॉज ही इज आल्सो अ टॉकर. टॉपिक सेंटेंस को हमने बाकी पैराग्राफ से सेपरेट कर दिया. नेक्स्ट रीड करते हैं. इन ऑर्डर टू बी फेबर एंड सेपियंस होमो मस्ट फर्स्ट बी लोकेक्स द लोकेशियस वन. इस सेंटेंस का मतलब भी वही है जो पीछे टॉपिक सेंटेंस के अंदर उसने बताया कि अगर इंसान को फेबर और सेपियंस मतलब कि डूअर और नोअर बनना है तो उसको पहले लोकेशियस वन मतलब जबान वाला बनना पड़ेगा. ये सेंटेंस एक अल्टरेशन है. इस सेंटेंस का हमारी प्रेसी में कोई इतना खास रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इस सेंटेंस से हमें ये समझ आ गया कि हमारा टॉपिक सेंटेंस जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो सही है. नेक्स्ट रीड करते हैं. विदाउट लैंग्वेज वी शुड मेयरली बी हियरलेस चिंपैंजी. इंडीड देयर शुड बी समथिंग मच वर्स. Possessed of high IQ but no language, we should be like the Yahoo of Gulliver Travels, creatures too clever to be guided by instinct, too self-centered to live in a stage of animal grace, and therefore condemned forever, frustrated, malignant between contented apehood and aspiring humanity. इस पैराग्राफ से हमें नजर आता है कि एक तरफ उसने जो है चिंपैंजी की बात की है तो दूसरी तरफ जो है उसने जो है याहू ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स की बात की है. इट मीन उसने जो है यहाँ पर दो एनिमल्स के एग्जांपल लिए और उससे ये प्रूव करने की कोशिश की विदाउट लैंग्वेज एनिमल्स से भी इंफीरियर होते. इन दोनों एग्जांपल्स को आप ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर लें. वी विल बी इंफीरियर देन एनिमल्स इफ वी वुडंट हैव लैंग्वेज. Next, it was language that made possible the accumulation of knowledge and the broadcasting of information. It was language that permitted the expression of religious insight and formulation of ethical ideals, the codification of laws. इन दो sentences के अंदर उसने दो अलग अलग बातें की हैं. एक सेंटेंस के अंदर accumulation of knowledge and broadcasting of information की बात की है, तो दूसरे सेंटेंस के अंदर उसने जो है expression of religious, codification of laws and ethical values की बात की है. इन दोनों आइडियाज को अलग अलग ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें. नेक्स्ट सेंटेंस है. इट वाज लैंग्वेज इन अ वर्ल्ड दैट टर्न्ड अस इनटू ह्यूमन बीइंग्स एंड गिव बर्थ टू सिविलाइजेशन. वर्ड का मतलब होता है इन समरी. बेसिकली ये जो है समरी देने चाह रहा है और इसके अंदर उसने एक फ्रेज यूज किया है गिव बर्थ टू सिविलाइजेशन. ये वाला फ्रेज आप नोट डाउन कर सकते हैं. तो इसको इस आइडिया को अलग से जो है आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज डाउन कर लें. जी एस्पिरेंट्स, स्टेप नंबर 1 को हमने फॉलो किया. 2 दफा रीडिंग करने के बाद हमने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया, टॉपिक सेंटेंस को लिखा,
اس کے بعد اس کا مین آئیڈیا نمبر 1 کو ہم نے سیپریٹ کیا, آئیڈیا نمبر 2 کو سیپریٹ کیا, آئیڈیا نمبر 3 کو سیپریٹ کیا, اور لاسٹ آئیڈیا کو ہم نے سیپریٹ کیا. جس اسٹیپ نمبر 1 کے اندر جب ہم نے سیپریٹ کر لی مین آئیڈیاز کو اور ٹاپک سینٹینس, تو ہم اسٹیپ نمبر 2 کے اندر ہم ان کو نوٹس میکنگ کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹیپ 1 پہ آئیڈیاز کو سیپریٹ کیا ہے اس سے آپ نے نوٹس بنانے ہیں. نوٹس بناتے ہوئے آپ نے ٹاپک سینٹینس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ انکلوڈ نہیں کرنا. irrelevant جو ڈیٹیلز ہیں جیسے کہ ریپیٹنگ اسٹیٹمنٹس, ایگزامپلز, انالوجیز, ان کو آپ نے انکلوڈ نہیں کرنا. اسٹیٹسٹکس, کوٹیشن, سینز, ان کو آپ نے انکلوڈ نہیں کرنا. ان کا امپلائڈ میننگ لکھنا ہے. فار ایگزامپل لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی آبادی 15 ملین سے 30 ملین ہو گئی, تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ریپڈ انکریز ہوا ہے, بس اتنا لکھنا ہے. ریپڈ انکریز کا ورڈ یوز کرنا ہے. کنکلوژن اگر سمری ہے پریویس پیسج کی تو آپ اس کنکلوژن کو اگنور کریں. اگر کنکلوژن کوئی نیا وے فارورڈ دے رہا ہے یا کوئی نئے پیراگراف کی انٹروڈکشن کر رہا ہے تو آپ اسے لازمی انکلوڈ کریں. اس کے علاوہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے پرسنل نالج. کبھی بھی آپ نے اپنا پرسنل نالج پریسی کے اندر بالکل انکلوڈ نہیں کرنا. اسٹیپ نمبر 2 از ویری کروشل اسٹیپ. ہم سینٹینس آئیڈیا بائی آئیڈیا جو ہے اس کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں. پہلے جو ہم نے اس ٹاپک سینٹینس کو لیا اور یہ ریپیٹنگ سینٹینس تھا, اس کو ہم نے کنورٹ کیا. Man knows and does something because he talks. انسان جو ہے وہ جانتا بھی ہے اور کچھ کر بھی سکتا ہے only because he can talk, لینگویج کی وجہ سے. نیکسٹ ہمارا سینٹینس یہ والا تھا, اس کے اندر جو ہم نے اس کو بریکٹ کے اندر کلوز کیا تھا, اس سے ہم نے کیا ایکسٹریکٹ کیا, وداؤٹ لینگویج even worse than other animals. Man even worse than other animals. نیکسٹ ہمارا یہ آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا سے ہم نے کیا ایکسٹریکٹ کیا, لینگویج helped accumulation of knowledge and broadcasting of information. نیکسٹ ہمارا یہ آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا سے ہم نے کیا ایکسٹریکٹ کیا, لینگویج ہیلپس ان ایکسپریشن آف ریلیجیس تھاٹ اینڈ کوڈیفیکیشن آف لاز. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا یہ آئیڈیا تھا ٹو ہیو لینگویج ان اے ورلڈ دیٹ ٹرنڈ اس انٹو ہیومن بینگز اینڈ گیو برتھ ٹو سیولائزیشن. اس سے ہم نے کیا ایکسٹریکٹ کیا, لینگویج فاؤنڈیشن آف سیولائزیشن. جی اسٹوڈنٹس, ہم نے نوٹس میکنگ کر لی ہے فار مین آئیڈیاز اینڈ ٹاپک سینٹینس. اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 کے بعد جو اسٹیپ 3 ہے وہ ہے ٹائٹل ایکسٹریکشن. ٹائٹل ہمیشہ فریز فارم میں ہونا چاہیے. آپ اسے کلاس فارم میں مت لکھیں, سینٹینس فارم مت بنائیں, اسے فریز کی فارم میں 4 سے 5 ورڈز کی فارم میں لکھیں. یہ ٹاپک سینٹینس سے ڈرائیو کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو دوسرا ہنٹ ہے ریپیٹڈ ورڈز یا فریز پیراگراف کے اندر, یہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, جو کہ میں ابھی آپ کو پریکٹس ایگزامپل کے اندر کر کے دکھاؤں گا. اس کو پیراگراف کے ٹاپ پہ لکھا جاتا ہے یا باٹم میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹائٹل یوزلی 1 پریفر کیا جاتا ہے. ٹائٹل کو آپ نے کیپیٹلائز لازمی کرنا ہے اور ٹائٹل کے اندر انورٹڈ کوماز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. انورٹڈ کوماز کسی کوئی بھی بات کو پازیٹیو بیان کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں, اس لیے ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. دس از آور اسٹیپ 3. اس اسٹیپ پہ ہم نے ٹائٹل کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. ٹائٹل وہ آپ کا ٹاپک سینٹینس کے اندر سے آئے گا مینلی. ٹائٹل ایکسٹریکشن کے لیے جو ہمارے پاس سیکنڈ سورس ہے وہ ریپیٹڈ ورڈز. ان نوٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا ورڈ ہے جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے اور ٹاپک سینٹینس کو ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہے. ایک تو جو ورڈ لینگویج ہے یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے. دوسرا یہاں پر ورڈ مین ہے جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے. اس لیے ہمارے جو ٹائٹل ہے اس کے اندر مین کا ورڈ, لینگویج کا ورڈ, یہ آنا بہت ضروری ہے. تو ٹائٹل جو ڈفرینٹ ایکسٹریکٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں, لینگویج اینڈ ہومو سیپینس, رول آف لینگویج ان بلڈنگ ہیومن سیولائزیشن, لینگویج اینڈ اے سیولائزڈ مین. جس میں اسٹیپ نمبر 4 پہ ہم کلاسک نوٹس کو پیراگراف میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کا ٹائٹل یہاں پہ لکھتے ہیں. ٹائٹل کا بولڈ ہونا بہت ضروری ہے جو کہ میں نے ٹائٹل والے رولز کے اندر بتایا ہے. لینگویج پلیز این امپورٹنٹ رول ان بلڈنگ ہیومن سیولائزیشن. کوشش کریں گے آپ کا جو ٹائٹل ہے وہی آپ کے پیراگراف کا فرسٹ سینٹینس ہونا چاہیے. مین از نوئر اینڈ ڈوئر بیکاز ہی از اے ٹاکر. یہ ہم نے یہاں سے لیا. مین از وداؤٹ لینگویج ہی مائٹ بی ایون ورس دین ادر اینیمل کریچر. یہاں پہ ہم نے مین کی جگہ ہی یوز کیا. فرسٹ ٹائم آپ نے ناؤن کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے پروناؤن یوز کرنا ہوتا ہے, اگین ناؤن یوز نہیں کرنا. اس آئیڈیا کو ہم نے لکھ دیا. اس آئیڈیا کو مور اوور ٹرانزیشن ورڈ یوز کیا. لینگویج ہیلپڈ ہم in accumulation of knowledge, broadcasting of information, expression of religious thought and codification of laws. اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ لینگویج کے جو ریمیننگ رولز تھے وہ سارے ہم نے ایک ہی سینٹینس میں اکٹھے کر دیے. ساروں کو آبجیکٹ بنا دیا, ایک ہی سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا. پرناؤن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے ہم کو. ہم جو ہے یہاں پر پرناؤن یوز ہوگا جو کہ مین کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. Yes, this was all about پریسی رائٹنگ 4 steps. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریسی رائٹنگ کے لیے کچھ اور امپورٹنٹ رولز ہیں, وہ کون سے ہیں. فلو اینڈ ٹرانزیشن.
ایکسپریسو کا پیراگراف اوریجنل، اس کے اندر فلو اور ٹرانزیشنز کا پراپر ہونا چاہیے، آئیڈیاز کا، ٹرانزیشن کے لیے ٹرانزیشن ورڈز یوز کرنے چاہیے جیسے میں نے مور اوور کا ورڈ یوز کیا. سیکنڈلی کریکٹ انگلش ہونی چاہیے، اس کے اندر ٹینسز کی، گرامر کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اور اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ کلیئرٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، شارٹ سینٹینسز کے ذریعے سے آپ کلیئرٹی لا سکتے ہیں. اپروپریٹ ووکیبلری یوز کر سکتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ووکیبلری یوز نہیں کرنی جس سے کلیئرٹی جو ہے وہ آپ جو مطلب سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ ہی نہ پائے ریڈر. اس کے بعد انڈائریکٹ نریشن یوز کرنی ہے، مطلب اگر سینٹینس کے اندر آئی اور سٹوری نریٹ کی گئی ہے ان دا ورڈز آف آئی پرسنل پروناؤن یوز کر کے، تو اس کو آپ نے تھرڈ پرسن میں کنورٹ کرنا ہے ہی میں. اس کے بعد پریسی 1/3 لینتھ میں ہونی چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ویری امپورٹنٹ، پریسی کو سنگل پیراگراف میں لکھنا ہے، کبھی بھی 2 یا 3 پیراگراف میں نہیں لکھنا. پروناؤن کا استعمال کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ، اگر پیراگراف کے اندر نریشن ہے، کوئی سٹوری نریٹ کی گئی ہے جو رائٹر نے اپنی طرف سے لکھی ہے، تو پھر آپ جو ہے سٹارٹ میں دا رائٹر کا ناؤن یوز کر کے اس کو آگے ہی اور شی میں جو ہے پروناؤن یوز کر سکتے ہیں. رائٹر سیز دیٹ، اور پھر نیکسٹ سینٹینس میں آپ ہی اور شی کا پروناؤن یوز کریں. اس سے جو ہے وہ آئی جو ہے وہ رائٹر اور ہی اور شی میں کنورٹ ہو جائے گا. آپ نے آئی پروناؤن یوز نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے آپ نے رائٹر کا ناؤن یوز کرنا ہے اور پھر ہی اور شی کا جو ہے پروناؤن یوز کرنا ہے یا دے کا. اسی طرح اگر اوریجنل پیسج کے اندر وی کا لفظ یوز ہوا ہے اور وی کا جو ریفر کر رہا ہے وہ میسج کو ریفر کر رہا ہے، ہیومن بینگز کو ریفر کر رہا ہے، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وی بیسیکلی کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کیا وی سے مراد ولیجرز ہیں، وی سے مراد ہم سٹیزنز ہیں، وی سے مراد ہم پیپل ہیں. اس پیسج کے اندر وی بیسیکلی کس سینس میں آیا ہے، آپ نے اسی کا اپروپریٹ ناؤن یوز کرنا ہے. جب آپ نے پریسی لکھنی ہے، میسج کا ورڈ یوز کر لینا ہے، ہیومن بینگز کا ورڈ یوز کر لینا ہے، ولیجرز کا ورڈ یوز کر لینا ہے، سٹیزنز کا ورڈ یوز کر لینا ہے، پیپل کا ورڈ یوز کر لینا ہے. اور جب آپ نے ناؤن کو انٹروڈیوس کر لیا، پھر آپ نے اس کے لیے پروناؤن یوز کرنا ہے، وہ دے یوز کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاپی پیسٹ کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے، کیا انسٹرکشن ہے. نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا، لیکن آپ جو ہے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. جو ناؤن اور ناؤن فریزز ہوتے ہیں جو کہ سبجیکٹ آبجیکٹ کی فارم میں آتے ہیں، ان کو آپ جو ہے ایز اٹ از جو ہے پک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورڈز کو پک کر کے ان کو ناؤن فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ناؤن ورڈ فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ڈیفیکلٹ ورڈز کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، کیا انسٹرکشن ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ ورڈز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے تو آپ ان کو لیو کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، یا پھر آپ ان کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ. کنٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اگر تو ڈیفیکلٹ ورڈ سے پہلے اینڈ لگا ہوا ہے تو اینڈ سے پہلے جو ورڈ ہوگا وہ ڈیفیکلٹ ورڈ کا سینونیم ہوگا، تو آپ اس اینڈ سے پہلے والے ورڈ سے ڈیفیکلٹ ورڈ کو سینونیم جو ہے وہ سمجھتے ہوئے اس سے میننگ ایکسٹریکٹ کریں. آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈ کے بعد آر لگا، ڈیفیکلٹ ورڈ کے بعد آر ہے اور آر کے بعد والا میننگ آپ کو پتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی سینونیم ہی ہوگا ڈیفیکلٹ ورڈ کا، کیونکہ آر بیسیکلی سیم ٹائپ آف ورڈ کو جوڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر ڈیفیکلٹ ورڈ کے آگے یا پیچھے بٹ لگا ہوا ہے تو بٹ کو جو ہے اینٹونیم کو شو کرتا ہے. تو اگر آپ کو بٹ سے پہلے والے ورڈ کا میننگ پتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اس کے بعد ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ اس کا الٹ ہوگا. آپ اس سے اس کا میننگ امپلائڈ میننگ نکالیں، ایسٹیمیٹ کریں. اگر آپ کو اس لیکچر کی پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، آپ کو جو ہے پی ڈی ایف ای میل کر دیں گے. تھینک یو فار واچنگ. Do subscribe our channel and share this lecture with your friends, other aspirants and other fellows. Thank you.